अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज दो मौजू हैं, उस पर बात कर लेते हैं। एक तो ये कि बलोच यकजहती कमेटी ने आज शटर डाउन के हड़ताल की कॉल दी थी। उस पर बात करते हैं कहाँ कहाँ पे किन किन इलाकों में शटर डाउन हड़ताल रही। और दूसरा कि आज मीर खालिद लांगो साहब का एक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था इलेक्शन लड़ने के लिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब काजी ईसा फायज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं खालिद लांगो साहब से मुताल्लिक। वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में बलोच यकजहती कमेटी की जो शटर डाउन हड़ताल की कॉल है उस पर बात करते हैं। देखें, 7 दिन गुजरने के बाद आज हड़ताल हुई है, क्योंकि बलोच यकजहती कमेटी ने 7 दिन कबल उन्होंने एक अल्टीमेटम दी थी कि अगर हमारे मसाइल जो उनके 6 नुकाती डिमांड्स हैं वो हल नहीं होंगे तो हम मतलब आगे अपना जो प्रोसेस है एहतजाज का बढ़ा देंगे। तो 7 दिन गुजर गए, वो अल्टीमेटम 7 दिन का ख़त्म हो गया। आज 3 तारीख को जनवरी के बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में और पंजाब के बलोच इलाकों में शटर डाउन हड़ताल रही है। डेरा गाजी खान में शटर डाउन हड़ताल रही है, तौसा में हुई है, बारकान में हुई है, मतलब डिस्ट्रिक्ट बारकान ओवरऑल आप ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट पंजगूर में हुई है, डिस्ट्रिक्ट अवारान में हुई है, कोयटा आधे कोयटा में जो बलोच आबाद इलाके हैं वहाँ पे भी रही है, जालावान में भी हड़ताल रही है, कोलू और डेरा बगुटी और नसीराबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये शटर डाउन हड़ताल रही है जो बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से कॉल दी गई थी। तो एक तरफ ये जो ज़रा है कि ये जो शटर डाउन हड़ताल की जो कॉल है ज़रा वो एहतजाजन एक कॉल है कि हर सियासी पार्टी जो भी होती है तो एक जुज़ होता है हड़ताल का, एक जुज़ होता है कि कभी पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे दी, कभी शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। तो बलोच यकजहती कमेटी ने शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी और आज वो हड़ताल रही। आज मैं सोशल मीडिया में कुछ लोगों को पढ़ रहा था। ज़ाहिर है कि हमारे तमाम सोर्स पर ज़ाहिर है कि आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, आपने सोशल मीडिया में भी जाना है। बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। उसमें से मुख्तलिफ़ जगहों पे मुझे कुछ पोस्ट नज़र आई। उसमें ज़्यादातर ये कहा गया था कि कोयटा में जो पश्तून आबाद इलाके हैं, यानी कि सेंटर कोयटा में जैसे कि पश्तूनों की यहाँ पे कारोबार का मरकज़ है और कारोबार संभाले हुए पश्तून भाइयों ने हमारा है, तो वो उधर एतराज़ात थोड़े से मिले जुले नज़र आए। उसमें ना सिर्फ ये कि वो सोशल मीडिया के वो लोग सिर्फ बलोच नहीं बल्कि पश्तून जो सोशल मीडिया के सारिफीन थे उन्होंने भी एक किस्म की अंजुमन ताजरान जो कोयटा है या मरकज़ी अंजुमन ताजरान है, इन पे थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ की है और इन पर तनकीद की है कि इनको भी बंद कर देना चाहिए था। बहरहाल वो ज़ाहिर है कि अंजुमन ताजरान मरकज़ी अंजुमन ताजरान हो या अंजुमन ताजरान कोयटा की हो, वो उनका हेडेक है कि उन्होंने बंद नहीं किए। और साथ साथ में मेरे ख़्याल में आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लापता अफराद का जो केस है वो भी थोड़ी बहुत उसमें सुनवाई हुई। उसमें आमिना जंजुआ साहब मौजूद थे और बाकी मिसिंग पर्सन के जो मामला हैं वो डिस्कस हुए हैं। लेकिन उसमें भी जो कुछ जो एहतजाज कर रहे हैं, ख्वाह वो बलोच यकजहती कमेटी के लोग हों या बाकी लोग जिनके लोग लापता हैं, अब तक वो सुनवाई चलें, ठीक है, एक अच्छी बात है। कहीं ना कहीं कोई रास्ता शायद निकल जाए मिसिंग पर्सन का, लापता अफराद का। वो ज़ाहिर है कि इंसाफ का जो आप कहते हैं कि मरकज़ है वो सुप्रीम कोर्ट ही है ना, अदालतें ही हैं ना। जब अदालतों में डिस्कस हो रहा है तो दुआ ये करनी चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए
کہ شاید یہ مسئلہ ایک انسانی مسئلہ ہے وہ کسی طریقے سے حل ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے آج ایک اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاید ایک پٹیشن دائر کی ہے، اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کا جو پولیس انتظامیہ ہے وہ ان کو جو راشن ظاہر کہ لائی جاتی ہے ان کے لیے یا گرم بسترے وغیرہ وہ لائی جاتی ہیں، تو یہ 2 دن سے ایسے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پراپر وہ ان کی چیکنگ ہوتی ہے اور کچھ کی اجازت دی جاتی ہے، کچھ کی شاید نہیں دی جاتی ہے۔ مختلف ویڈیوز ہم نے دیکھے ہیں، اس میں احتجاجی کیمپ کے مظاہرین اور پولیس کے درمیان نوک جھونک ہوتی ہے، اور ساتھ میں نہ صرف وہ جو احتجاج میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا، بلکہ شاید اسلام آباد کے جو مقامی کچھ لوگ ہیں ان کے درمیان بھی آپ کو نوک جھونک نظر آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شاید رضاکارانہ طور پر وہ سامان وغیرہ، کھانے پینے کی اشیاء، بچوں کا دودھ اور باقی جو بسترے وغیرہ ہیں وہ والنٹیریلی رضاکارانہ طور پر ادھر احتجاجی مظاہرین کو کیمپ میں جا کے پرووائڈ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ پہلے شاید اس طرح کا کوئی ایشو نہیں تھا، کیونکہ ہم نے پہلے اس طرح کا ایشو نہیں سنا۔ اب شاید پولیس کی جانب سے ایسا کچھ جو ویڈیوز سامنے آتی ہیں اس میں دکھ رہا ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیں مختلف ویڈیوز سامنے آئی ہیں۔ ایک میں تو ایک پولیس آفیسر بالکل وہ انکار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اجازت لے کے آ جائیں تو ہم آگے آپ کو جو ہے چیزیں چھوڑیں گے اندر کیمپ کے اندر۔ آگے سے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ بتا دیں کہ ہم اجازت کہاں سے لیں، کس سے ہم اجازت لیں، اور کہیں پہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایسے کریں کہ جو بندہ ریسیو کرنے آئے گا سامان وہ اپنا انٹری کروا دے، شناختی کارڈ، نام، پتہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دونوں طرف سے ایک اس طرح کا بھی 2 دن سے ایشو چل رہا ہے کھانے پینے کے معاملے میں، باقی چیزوں کے معاملے میں۔ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح ہماری پروفائلنگ ہوتی ہے، اور ظاہر کہ ایک اور بھی ایشو یہ آیا تھا کہ شاید کسی یونیورسٹی میں ایگزام چل رہے ہیں، وہاں پہ جو بلوچ اسٹوڈنٹ ہیں الزام اس یونیورسٹی کے انتظامیہ پہ یہ لگائی جا رہی ہے کہ وہ جو اسٹوڈنٹ جاتے ہیں ایگزام دینے تو ان کا وہ کلچرل جو ڈریس ہے، ثقافتی لباس ہے، ذرا ہم بلوچ لوگ ہیں، ہر ایک پاکستان میں ہر ایک قوم کا اپنا ایک کلچر ہے، وہ اپنے کلچر سے پہچانا جاتا ہے، دور سے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ کوئی پشتون آ رہا ہے، کوئی بلوچ آ رہا ہے، اس طرح۔ تو ابھی یہ الزام یونیورسٹی کے ایک یونیورسٹی پہ یہ بھی لگ رہی ہے کہ وہ ہارڈن ڈال رہے ہیں ایگزام میں، امتحان دینے میں، اور اسٹوڈنٹ جاتے ہیں ایگزام دینے تو اس سے پہلے ان کو مختلف طریقوں سے دوبارہ ان کی شاید ان کو شناختی کارڈ چیک کرے، نام وغیرہ فلاں، اس طرح کر رہے ہیں۔ تو ابھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کا خدشہ یہ ہے کہ ان کی شاید پروفائلنگ ہو، بعد میں جو ان کے لیے جو اسٹوڈنٹ کیمپ میں آ کے وہ بیٹھے ہیں یا ساتھ دے رہے ہیں اس احتجاج کا، تو ان کی پروفائلنگ ہو کے ان کو بعد میں شاید پریشان کیا جائے گا۔ یہ خدشہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے موجود ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ جی دیکھیں ایک پراپر طریقہ ہونا چاہیے، اور وہاں سے کوئی بھی سامان آ جاتا ہے کھانا پینا ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ اگر چیک کرنے میں میرا خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، چلیں ٹھیک ہے، اگر کوئی کھانا پینا کوئی اشیاء آ گیا پولیس کو چیک کر لینا چاہیے اور کیمپ کے اندر جانے دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ کھانا آیا ہے تو اس میں پاکٹ ہیں، آپ چیک کریں اور لے جائیں جی۔ اگر کوئی اور بستر وغیرہ لے آتے ہیں، اگر پولیس کو شاید شک پڑ رہی ہے شاید کوئی غلط ایکٹیویٹیز ہو رہی ہو، وہ چیک کر سکتا ہے، پولیس کو کرنا چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ چیک کرنے کے بہانے ہراسمنٹ یا خوفزدہ کرنا یہ پھر مناسب نہیں ہے پولیس کی جانب سے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے تنگ کیا جائے، ہراس کیا جائے، پریشان کیا جائے تاکہ یہ لوگ یہاں سے تنگ ہو کے وہ چلے جائیں۔ رات کو شاید اسلام آباد میں اپنی تاریخ کا سرد ترین رات ہوئی ہوگی، لیکن تب بھی
مظاہرین اپنے کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے یہاں جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو لیڈرشپ ہے ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جب تک یہ معاملہ کسی نتیجے تک نہ پہنچے تو شاید کہ یہ احتجاجی کیمپ ختم نہیں ہوگا. زیادہ لوگ ہوں گے بلوچستان سے، باقی علاقوں سے لوگ آئیں گے، کیمپ جوائن کریں گے، لیکن ختم شاید نہ ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک سنجیدہ اقدام اٹھانا چاہیے. آج جب بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پٹیشن دائر کی ہے، وہ بھی اس میں یہی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پولیس انہیں ہراساں کر رہی ہے اور ڈرا دھمکا رہی ہے، اور اس کو روکا جانا چاہیے. یہ آج پٹیشن دائر ہوئی ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا ججمنٹ آتی ہے. بہرحال اب آتے ہیں جی اگلے سیگمنٹ پہ. اگلا سیگمنٹ یہ ہے کہ جی میر خالد لانگو صاحب سابق مشیر داخلہ ہیں. آپ کا 2013 میں جب الیکشن جیت کے آئے تھے تو وہ نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ مشیر داخلہ بنے. بعد میں تھوڑا سا ہسٹری بتا دوں پھر آگے چلتے ہیں. میر خالد لانگو صاحب نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ اپنی سیٹ جیت کے آئے، مشیر داخلہ بنے. وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب تھے. بعد میں یہ ہوا کہ ڈاکٹر مالک صاحب کا 2.5 سال کا دور گزر گیا. پھر نواب ثناء اللہ زہری، اس کی جو ہے 2.5 سال کے لیے اس کو حکومت ملی. پھر نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف ان کی اپنے پارٹی مسلم لیگ نون نے بغاوت کر لی اسمبلی میں. تو میر قدس بزنجو کو نے وزیر اعلیٰ بنا دیا. تو جن لوگوں نے جو تحریک عدم اعتماد ثناء اللہ زہری کے خلاف موو ہوئی تھی، اس میں میر خالد لانگو صاحب اور میر مجیب الرحمن محمد حسنی صاحب، مجیب تھے شاید، مجیب الرحمن محمد حسنی صاحب، یہ 2 لوگ نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق تھا. لیکن مجیب الرحمن محمد حسنی جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ آزاد بعد میں نیشنل پارٹی میں شامل ہوئے. میر خالد لانگو صاحب پہلے سے ہی نیشنل پارٹی کا حصہ تھے، نیشنل پارٹی سے. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے پچھلے حکومت کا اور میر خالد لانگو صاحب کا. پھر ہوا یہ کہ نواب ثناء اللہ زہری جب وزیر اعلیٰ تھے تو نیب نے سمنگلی ہاؤسنگ اسکیم میں ایک ریڈ کیا رات کو تقریباً. تو اس ریڈ میں ہوا یہ کہ کافی سارے پیسے، زیورات یہ جو ہے برآمد ہوئے. وہ جو گھر تھا وہ اس ٹائم کے سیکرٹری خزانہ مشتاق رحسانی صاحب کا گھر تھا. تو نیب نے دعویٰ کیا کہ جو جتنے پیسے جو ہے برآمد ہوئے ہیں وہ اس گھر کے بیڈ روم، جو بیڈ شیٹ وغیرہ ان کے اندر رکھے گئے تھے، اور ٹینکی میں. سب سے زیادہ جو یہ کیس جو وائرل ہوا، سمجھے بہت زیادہ یہ سٹوری چلی، وہ ٹینکی کی بات ہوئی تھی کہ یہ جو پانی کا ٹینکی ہے نا چھت پہ رکھی جاتی ہے پانی کے لیے، اس سے پیسے جو ہے وہ برآمد ہوئے. تو اس ٹائم نیب نے جو ویڈیوز فوٹیجز میڈیا کو مہیا کیے، ظاہر ہے کہ وہ تو پھر انٹرنیشنل نیوز بن گیا. تو اس میں پیسے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تھے، اور نیب کے ترجمان نے اس ٹائم کہا تھا کہ جو پیسے ہیں نا یہ انگلیوں سے نہیں گنے جاتے. تو اس کے لیے ہم نے پراپر وہ جو نہیں وہ پیسے گنتے ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے، کوئی مشین ہے جو پیسے گنتا ہے، تو وہ 3-4 ہم نے لایا ہے، وہ اس سے گن رہے ہیں. یہ مجھے یاد ہے کیونکہ ہم نے خود کور کیا تھا، اس گھر کے سامنے ہم کھڑے تھے، ہم نے یہ پورا جو ایپیسوڈ ہوا تھا اس کو ہم نے ذاتی طور پر آنکھوں سے دیکھا اور اس کو کور بھی کیا. تو نیب نے کہا کہ جی کوئی 2.5 ارب کے قریب شاید پیسے برآمد ہوئے ہیں. اور اسی معاملے میں پھر مشتاق رحسانی صاحب گرفتار ہوئے،
مشتاق ریحانانی صاحب رات کو جو چھاپا پڑا، اگلے دن مشتاق کوئی 10-11 بجے کا ٹائم مشتاق ریحانانی صاحب کو شاید گرفتار کیا گیا سول سیکریٹریٹ سے، جہاں پہ وہ اپنے دفتر میں موجود تھے۔ بعض لوگ اس ٹائم یہ کہہ رہے تھے کہ شاید جب نیب کی ٹیم آئی تھی مشتاق ریحانانی صاحب کو گرفتار کرنے، تو چونکہ مشیر خزانہ جو ہے وہ خالد لانگو صاحب تھے اس ٹائم، تو خالد لانگو صاحب نے وہاں پہ مداخلت کی اور مشتاق ریحانانی کی جو گرفتاری ہے اس میں مداخلت کی، بعض لوگ کہتے ہیں، اس ٹائم کہا جا رہا تھا۔ بہرحال مشتاق ریحانانی گرفتار ہوئے، اس کے بعد میر خالد لانگو صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا نیب کی جانب سے۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ میر خالد لانگو صاحب کو میرے خیال میں نااہل قرار دیا گیا، اور وہ ظاہر الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، عدالتی ایک ججمنٹ آیا۔ پھر کچھ مہینے یا مجھے ابھی یاد نہیں پڑتا کہ کتنے مہینے لیکن خالد لانگو بھی جیل میں رہے اور مشتاق ریحانانی بھی جیل میں رہے، اور خالد لانگو صاحب بعد میں بیمار پڑ گئے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، تو وہ سول ہاسپٹل میں بھی کافی ٹائم تک وہ وہاں پہ ایڈمٹ رہا، کافی ٹائم، کوئی 2-3 مہینے تک شاید ایڈمٹ رہا سول ہاسپٹل میں۔ یہ پوری سٹوری ہے، میں نے کہا تھوڑا اس کو میں جو ہے ریپیٹ کروں یاد دلانے کے لیے۔ تو اس کیس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ خالد لانگو صاحب جو ہے وہ نااہل ہو گئے، وہ الیکشن لڑ نہیں سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ 2018 کے انتخابات میں میر خالد لانگو صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی میر ضیاء لانگو کو جو ہے وہ انہوں نے الیکشن لڑا اس حلقے سے، منگچر کے حلقے سے، منگچر کلات۔ اب جب نواز شریف واپس آیا تھا، کہ نواز شریف بھی تاحیات ہوئے تھے، نااہل ہوئے تھے نا، ثاقب نثار کی عدالت نے ان کو نااہل قرار دیا تھا نا۔ دوبارہ جب نواز شریف کے حق میں ایک فیصلہ آ گیا وہ تاحیات نااہلی کی، تو اس میں بلوچستان میں 2 لوگوں کو فائدہ ہوا۔ ایک ہوا میر شعیب نوشروانی کو، جو خاران سے تھے، میر کریم نوشروانی صاحب کے بیٹے، اور دوسرا فائدہ خالد لانگو صاحب کو ہوا۔ ان 2 بندوں کو سیاسی حوالے سے وہ جو عدالتی فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، اس فیصلے سے بلوچستان میں ان 2 سیاسی بندوں کو فائدہ ہوا۔ فائدہ یہ ہوا کہ وہ الیکشن لڑ سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی میں شعیب نوشروانی کے کیس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا تو لمبی ہو جائے گی، اس کو آپ رہنے دیں فی الحال، وہ پھر کبھی اگر موقع ملا تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو خالد لانگو صاحب نے کاغذات نامزدگی میرے خیال میں 2-3 حلقوں میں خضدار سے جمع کی، کلات کے نیشنل اسمبلی سے، صوبائی، اس طرح کچھ، ابھی مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ، لیکن انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی۔ لیکن آروز نے میر خالد لانگو کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا۔ اس کا جو پس منظر مسترد کرنے کا وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی آپ گرفتار ہوئے ہیں تو نیب کیسز ہیں، اگر آپ اس میں الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ خالد لانگو صاحب کے جو آج انہوں نے جو ایک وکیل دائر کیا، وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے جا کے ایک پٹیشن دائر کی، جی میں نے الیکشن لڑنا ہے۔ اس پٹیشن جب دائر ہوئی تھی تو اس کی سنوائی آج ہوئی ہے سپریم کورٹ میں۔ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کہا، وہ ذرا میں آپ کو وہ جو رپورٹ ہوئی ہے نیوز پیپرز میں یا میڈیا میں جو رپورٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس پہ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، سپریم کورٹ نے بلوچستان کے سابق صوبائی وزیر خزانہ، حالانکہ صوبائی وزیر خزانہ نہیں، صوبائی مشیر خزانہ، وزیر نہیں مشیر خزانہ تھے، خالد لانگو کے عام انتخابات میں حصہ لینے کے معاملے پر دائر درخواست کو واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار نے استدعا کی کہ خالد لانگو عام انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں، نااہلی کے فیصلے کو معطل کیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جب تک سزا کا فیصلہ معطل نہ ہو اس وقت تک امیدوار الیکشن نہیں لڑ سکتا۔
چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ خالد لانگو کے گھر سے ٹرکوں میں پیسے پکڑے گئے، ان کے گھر سے 2,24,91,00,000 روپیہ برآمد ہوئے، ان کو صرف 26 ماہ کی سزا کیوں دی گئی؟ بلوچستان سے ایسے لوگوں کو انتخابات لڑنے سے دور رکھنا چاہیے۔ آپ کے موکل، ابھی وکیل کو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے موکل کو تو جیل کے دروازے کی طرف جانا چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے استفسار کیا کہ کیا بلوچستان سے مزید پیسے چوری کرنے کے لیے ان کو الیکشن لڑانا ہے؟ سوال کیا وکیل سے۔ اچھا، پھر سوال کیا کہ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ خالد لانگو کے گھر سے برآمد ہونے والی ملکی اور غیر ملکی کرنسی کو ٹرکوں میں لاد کر لے جایا گیا۔ ایسے لوگ بلوچستان کے دشمن ہیں۔ نیب کی تاریخ میں کسی کو اتنی کم سزا نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ قاضی عیسیٰ فائز صاحب نے ریمارکس دیے اور یہ پورا کیس ختم کر دیا۔ ابھی ذرا سنیں خالد لانگو صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ میں پاکستان کے جج صاحبان، سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے گزارش کروں گا کہ مہربانی کریں، میں پٹیشن لگاؤں گا، ریویو پٹیشن لگاؤں گا، اس پر فل بینچ بنایا جائے۔ اگر میں فائز عیسیٰ نے جو آج ریمارکس دیے ہیں سپریم کورٹ میں، وہ اگر صحیح ریمارکس ہیں تو جو سزا آپ کے دل میں آئے، جو قانون کہے، قانون کے بغیر بھی آپ کر لیتے ہیں، وہ سزا دیں۔ اچھا جی، ایک طرف میں نے آپ کو چیف جسٹس صاحب کا جو ریمارکس تھا، جو رپورٹ ہوئے نا میڈیا میں، وہ ظاہر ہے کہ میں خود ادھر تو موجود نہیں تھا، جو رپورٹ ہوئی میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ دوسری طرف آپ میر خالد لانگو صاحب کا آپ نے ویڈیو بھی سنی۔ ویڈیو تو کافی لمبی ہے، جو کہنا چاہ رہے تھے وہ ہم نے ویڈیو جو ہے وہ آپ کو دکھا دی۔ ابھی اس میں دیکھیں نا، تو چیف جسٹس نے تو ریمارکس دے دی، اور تو یہ ایک بینچ نہیں تھا، 3 رکنی بینچ تھا، تو اس کا مطلب 3 رکنی بینچ نے وہ خالد لانگو صاحب کا جو پٹیشن ہے یا اس کا جو درخواست ہے وہ خارج کر دی ہے۔ ابھی خالد لانگو صاحب نے بات جو کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کچھ بھی میرے بارے میں کہا گیا چیف جسٹس صاحب کے نے، اور وہ پیسے میرے گھر سے برآمد نہیں ہوئے، وہ مشتاق رحسانی صاحب کے گھر سے برآمد ہوئے، اور میرے گھر سے اگر برآمد ہیں تو مجھے جتنا سزا وغیرہ دینا چاہتے ہیں وغیرہ۔ پھر انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے اور سینئر جو وکلاء ہیں ان سے درخواست کی کہ میرا ساتھ دیں، اور انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ ایک درخواست دائر کروں گا سپریم کورٹ میں۔ تو یہ خالد صاحب نے اپنا جو ایک ویڈیو پیغام ہے وہ یوں سمجھیں کہ ایک رد عمل میں دی ہے چیف جسٹس کے ریمارکس پہ۔ ابھی اس پہ آتے ہیں کہ خالد لانگو صاحب کا میرے خیال میں موقف کو تھوڑا سا جو کہہ رہے ہیں اس پہ سپریم کورٹ کو ایک ٹروتھ کمیشن بنانی چاہیے میرا، کیونکہ خالد لانگو صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک کردار کشی ہوئی ہے اور اس طرح ظاہر ہے کہ وہ اس پہ وہ ڈیبیٹ میں ہم نہیں جائیں گے، ظاہر ہے کہ بہرحال وہ عدالتی ایک فیصلہ ہے جو ہے اس میں تو ہم نہیں بول سکتے۔ لیکن جو خالد لانگو صاحب نے کہا ہے کہ جی جو کچھ ہوا ہے اس کا، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ایک ٹروتھ کمیشن بنائی جائے، سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل یا ریٹائر ججز پر مشتمل، وہ آئے۔ یہ جو نیب کا جو نیب سے بھی اس کا ظاہر ہے کہ آپ مدد لے سکتے ہیں، اس نے پوری کیس نیب کے پاس ہے، یہ پورا کیس کو اثر نو کھولا جائے، ری اوپن کیا جائے۔ ابھی یہ عدالت میں نہیں ہونی چاہیے، اس کیس کو یہ ایک کمیشن، ٹروتھ کمیشن، بالکل صاف اور شفاف کوئی 3-4 رکنی کمیشن بنائی جائے، اور وہ اسی کیس کو بنیاد بنا لے، چونکہ ابھی بنیاد یہی کیس بنی ہے نا، خالد لانگو صاحب کی نااہلی کا اور چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس، پھر خالد لانگو صاحب کا رد عمل، تو بنیاد یہیں سے شروع ہونا ہے نا۔
اسی معاملے کو, اسی کیس کو ایک ٹروتھ کمیشن بلوچستان میں بنائی جائے سپریم کورٹ کے سربراہی میں, اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز پر مشتمل, ایماندار ججز پر مشتمل. وہ آئے پہلا جو وہ کمیشن اپنی اسٹارٹ جو ہے تحقیقات کا اسٹارٹ جو ہے وہ اس کیس سے کرے. یہ نیب والا جو مشتاق رحسانی صاحب یا خالد لانگو صاحب وغیرہ جس کی بات کر رہے ہیں, اس سے کر لیں. پھر اس میں کسی لگی لپٹی یا مصلحت کے بغیر کمیشن اپنی رپورٹ دے کہ آیا بلوچستان میں یہ جو سیکٹری ہے مشتاق رحسانی صاحب جو جیل میں رہے ہیں, اس کا مشیر خزانہ بننے سے پہلے کیا اس کا جو ہے وہ بینک بیلنس یا پراپرٹیز تھے, اور مشیر بننے کے بعد. اسی طرح میر خالد لانگو صاحب کے مشیر خزانہ بننے سے پہلے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جائیداد وغیرہ پراپرٹی جو بھی ہے نا اس کے, وہ اور مشیر بننے کے بعد کے ذرا کمیشن کے سامنے تمام چیزیں آئیں گی. اس بنیاد پہ پھر تحقیقات سامنے آنی چاہیے. جب یہ کیس سکسیسفلی, یہ ٹیسٹ کیس یہ بننا چاہیے. اس کے بعد 2008 سے لے کر 2024 تک جتنے بھی ایم پی ایز رہے ہیں یا منسٹر رہے ہیں, ان سب کا پرانا ریکارڈ اور نیا, پرانا پراپرٹیز مال متاع اور اس کے وزیر اور مشیر بننے کے بعد کے مال و متاع اور پراپرٹیز وہ چیک کیے جانے چاہیے. کہ بندہ جب ایم پی اے نہیں تھا یا حکومت میں نہیں تھا یا اقتدار میں نہیں تھا, اس کی پراپرٹی کیا تھی, اور جب وہ وزیر مشیر وغیرہ بنے اس کے بعد اس کی پراپرٹی کیا تھی. زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے, یہی کمیشن بننی چاہیے. اور میر خالد لانگو صاحب کو بھی میرے خیال میں یہ چیز کو بنیاد, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں جاؤں گا, یہ میرے خیال میں یہ شاباشی دینی پڑے گی میر خالد لانگو صاحب کو. وہ پہل کر رہے ہیں اس معاملے میں, پہل کر رہے ہیں. کوئی اور ہوتا تو چپکے سے سائڈ میں بیٹھ جاتا نا کہ یار بس الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا تو کیا ہوا. تو میر خالد لانگو صاحب نے ابھی جو جائیں گے تو سب میرا خیال ہے کہ وہ پہل کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا شفاف تحقیقات ہوں. ظاہر ہے کہ دوبارہ آپ جا رہے ہیں نا عدالت وغیرہ, تو آپ یہی چاہیں گے نا کہ شفاف اس کے وہ ہوں, انکوائری ہو اور شفاف طریقے سے فیصلہ ہو وغیرہ ہو نا. تو پھر یہ کیس ٹیسٹ کیس ہونی چاہیے. اور باقی 2008 سے 2024 تک 20 سال ہو گئے ہیں, کتنے سال ہو گئے ہیں, 16 سال تقریباً. 16 سال میں جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں, خواہ وہ قوم پرست ہیں, خواہ وہ مذہب پرست ہیں, خواہ وہ وفاق پرست ہیں, خواہ وہ باپ پرست ہیں, خواہ وہ فیض یاب شدہ ہیں, جو بھی ہے, ان کے پہلے کے پراپرٹی جائیداد وغیرہ وہ, اور اس کے وزیر وغیرہ بننے کے بعد کے, ان کی تحقیقات ہونی چاہیے بالکل. اور سب کو کھلے دل سے جو ہے ویلکم کرنا چاہیے. اور تحقیقات کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے کہ بلوچستان کا میں کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. یہ جو عوام کے نمائندگی کرنے آئے ہیں, جن کو چین قرار آرام سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے داؤ پہ لگا کے عوام کی خدمت کرنے وہ آئے تھے, تو ایسے لوگوں پر پھر کرپشن کا الزام لگانا بڑا میرے خیال میں ایک ناانصافی ہوگی. تو یہ تحقیقات ہوگی تو تب وہاں سب ہر چیز جو ہے وہ پبلک کے سامنے بھی آئے گی. پھر سپریم کورٹ کا یہی سپریم کورٹ کی پلیٹ فارم ہو, ظاہر ہے کہ یہی ہوگا نا. پھر سزا اور جزا کا بھی فیصلہ سپریم کورٹ کر لے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.